السلام علیکم ورحمۃ اللہ تعالیٰ وبرکاتہ۔ ہم ایاز احمد چشتی، संस्थापक महासचिव फैज़ान गरीब नवाज एसोसिएशन व बज़्म नात व अदब कानपुर, एक बार फिर आपसे रूबरू हैं, हाजिर हैं आपकी खिदमत में। और आज हम आपकी मुलाकात एक अजीम शायर, एक ऐसे नातख्वाह से करवाएंगे जिसका तरन्नुम, जिसका लहजा बिल्कुल अलग ही जुदा है, जिनको दुनियाए अदब में हाफिज़ मोनिस चिश्ती साहब के नाम से जाना और पहचाना जाता है। आइए आज हम आपकी मुलाकात एक ऐसे अजीम शायर और नातख्वाह से करवाएं जो कि कानपुर और सूबे में ही नहीं बल्कि पूरे हिंदुस्तान के गोशे गोशे में अपने लहजे से, अपनी नात शरीफ पढ़ने के अंदाज से जाना और पहचाना जाता है। आइए मुलाकात करते हैं हाफिज़ मोनिस चिश्ती साहब से। हाफिज़ जी अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। हाफिज़ जी हमारे सामईन को अपना मुख्तसर तारुफ पेश करिएगा। जी, नहमदुहु व नसल्ली अला रसूलिल करीम, अम्मा बाद फ़अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम, बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। मैं हाफिज़ शकील अहमद चिश्ती अलमारूफ हाफिज़ मोनिस चिश्ती, साकिन कानपुर नगर, और अल्हम्दुलिल्लाह यहीं कहीं साकिन हूँ, यहीं का रहने वाला हूँ। सन 2004 में हमारी हिफ्ज़ की दस्तार हुई माशाअल्लाह, और उसके बाद से पढ़ाई का सिलसिला कुछ रहा और कुछ मामलात की वजह से, घर के कुछ हालात की वजह से पढ़ाई दरमियान में ही छूट गई। लेकिन नात पाक पढ़ने का जज्बा एक बचपन से ही मेरे अंदर रहा। रमज़ान की ताक़रातें हों या शब क़द्र वग़ैरह, शब मिराज हो जी या फिर जो रमज़ान में सुबह के वक्त सहरी में जगाने का सिलसिला होता था कि हारन वग़ैरह रिकॉर्डिंग बजती, उसमें जा के हम लोग खूब नाते पढ़ा करते थे। वही जज्बा बरकरार रहा और जब थोड़ा सी आगे बढ़े, थोड़ा सी उम्र बड़ी हुई और एक रुख महफ़िलों की तरफ, स्टेज की तरफ हुआ, मेंबर रसूल पर पढ़ने का जब मौका मिला तो उस्ताद मोहतरम शायर अहले सुन्नत हाफिज़ ज़हीर साहब ज़हीर कानपुरी का साथ हुआ जी जी, और हज़रत के तवस्सुल से कई कलाम पढ़ने को मिले। और उन कलाम के ज़रिए से अल्हम्दुलिल्लाह कानपुर नहीं, कानपुर के बाहर भी तमाम जगहों पर, तमाम शोबों में अल्लाह पाक ने तमाम इज़्ज़तों से नवाजा, तमाम तरक्की अता फरमाई। और ये बिल्कुल मेरे नबी का, अल्लाह के साथ साथ मेरे नबी का, उसकी आल का ही करम है। बिलखुसूस मशाइख़ चिश्त, मशाइख़ फफून शरीफ का ही ये फैज़ान है जो आज अल्हम्दुलिल्लाह ये इज़्ज़तें, ये शोहरतें अल्लाह पाक हमको नवाज रहा है। बेशक बेशक। अयाज़ भाई हमारे उस्ताद मोहतरम जिन्होंने मुझे हिफ्ज़ कराया, हज़रत हाफ़िज़ कारी असरार अहमद साहब बकाए चिश्ती ख़तीब इमाम मस्जिद सैदाबाद गुसियाना जी, हज़रत के पास मैंने हिफ्ज़ किया और बाबूपुरा में मौलाना रियाज साहब के यहाँ दौर किया। दस्तार मेरी बाबूपुरा में ही हुई। अच्छा, मौलाना रियाज साहब जी, मौलाना हशमती काजी साबिक काजी शहर जी, कानपुर, साबिक। उनके मदरसे से ही मतलब दस्तार की जी आपको फरागत वहीं से हासिल जी हुई। अल्हम्दुलिल्लाह, और बहुत चहते शागिर्द हम लोग रहे, ये अल्लाह पाक का शुक्र है। जी इंसान सब माशाअल्लाह। खिदमतों का सिला है। जी जी, आज उस्तादों की खिदमत करने का ही सिला है कि जो अल्लाह पाक ने इज़्ज़तों से नवाजा, वरना हमारी कोई हैसियत नहीं। जी इब्तिदाई दौर में ही, छोटी उम्र में ही मेरे उस्ताद मोहतरम ने मुझको जो है फफून शरीफ ले गए और एक ऐसे वली का, एक ऐसे कामिल पीर का, मुर्शिद का दामन पकड़ा दे कि आज निगाहें ऐसे पीर को ढूंढती हैं, तलाशती हैं। जी हुजूर अकबरुल मशाइख हुजूर सैयद अकबर मियां साहब का दामन मेरे हाथ में माशाअल्लाह। पकड़ाया और ये मैं अपनी किस्मत समझता हूँ, बल्कि अपनी किस्मत पर फ़ख्र करता हूँ कि ऐसे पीर कामिल के मुझे दामन मिला, बेशक बेशक, सुभान अल्लाह। उनसे निस्बत जुड़ी जी और उन्हीं की निस्बतों का सिला है अल्हम्दुलिल्लाह कि आज अल्लाह पाक चाहे जैसे भी हो, अल्लाह पाक खुश रख रहा है, इज़्ज़तों से नवाज रहा है। जी और अयाज़ भाई फिर एक मौका ऐसा आया कि मेरे आस्थान शरीफ में, पीर खाने में मुझे दावतनामा हुआ मुशायरे में शिरकत करने का। अल्हम्दुलिल्लाह मैंने शिरकत किया तो हुजूर सैयदी सरकार सैयद मंज़र मियाँ साहब क़िबला चिश्ती जो शायर आस्ताना है, जी हमारे पीर के साहबजादे हैं, जी, हज़रत ने जब सुना, मुलाकात हुई तो हज़रत ने फिर इरशाद फरमाया कि हाफिज़ मोनिस साहब आस्ताने में 2 मुशायरे होते हैं। जी जी, एक रबी अव्वल शरीफ की 10 तारीख़ को होता है और एक
عرس کے موقع پر ایک دن پہلے شب اسلمی کے نام سے جو مشاعرہ ہوتا ہے اس میں شرکت کے لیے مجھے کہا، اور یہ بھی فرمایا کہ یہ آپ کے لیے حافظ صاحب نذرانے والا نہیں بلکہ نظر آنے والا مشاعرہ ہے۔ یہ بہت بڑا نذرانہ ہے میرے لیے، جی جی بے یہی شک، بہت بڑا نذرانہ ہے کہ میرے پیر خانے مجھ کو اپنے پیر خانے میں مدعو ہے، یہی کیا بات جی ہے۔ الحمدللہ۔ اور اللہ پاک شکر ہے جب پہلا مشاعرہ پڑھا اور اس کے بعد جو ہے اور بھی ہوا معاملہ، لیکن جو اب ایک بات آئی کہ شاعری جی میں پڑھتا تھا، میں شعر نہیں کہہ سکتا تھا، نہ ہی اتنا علم رکھتے ہیں نہ اتنی حیثیت ہے، لیکن کہتے نہیں کہ جب نگاہیں کرم ہو جائے بے شک رسول بے کی، شک نبی اور آل نبی کی جب نگاہیں ہو جاتی ہے تو چور بھی، ڈاکو بھی جو ہے ولی ہو جایا کرتا بے ہے، شک تقدیریں بدل جائے، تقدیریں بدل جایا بزرگوں کی کرتی دعاؤں سے تقدیریں بدل جی جاتی جی الحمدللہ۔ تو ایک موقع ایسا ہے یاز بھائی کہ عرس غریب نواز ہونے کو تھا، تو میں نے حضور سیدی سرکار منظر میاں قبلہ صاحب کو میسج کیا اور کہا حضور اپنی کوئی منقبت شریف عنایت فرما دیں جی تو میں کل شریف میں پڑھ دوں گا اپنے یہاں کانپور میں۔ تو حضور کا ادھر سے میسج آیا کہ بیٹا منقبت تو نہیں ہے، میں نہیں دوں گا، لیکن آپ کے مصرع عنایت کر رہا ہوں۔ جی انہوں نے منقبت تو عنایت نہیں کی، ایک مصرع عنایت کر دو، بولا شعر کہہ لیجیے۔ اب ایاز بھائی میری حقیقت تو میں ہی جانتا تھا کہ حافظ صاحب سے لکھوا لیا، انہوں نے لکھ کر دے دیا تو میں نے حافظ جی آپ کے استاد جو تھے وہ حافظ ظہیر کانپوری ہی رہے شاعری کے میدان جی میں؟ الحمدللہ کانپور میں آپ ہی رہے، آپ ہی سے اصلاح ہوتی رہی، آپ ہی سے کلام ہوتے رہے، اور اس کے بعد جب لکھنے کا شروع ہوا تو بھی ہم دکھاتے رہے۔ جی حضور سید سرکار منظر میاں اور حضور مرحوم مفتاح الحسن مفتی جو کہ بہت ہی قریب رہے میرے دل کے، اور ان سے دل سے میری دعائیں ہیں کہ جب بھی حضرت کو ہم نے میسج کیا، فون کیا، حضرت نے میری اصلاح فوراً فرمائی ہے۔ ماشاءاللہ، وہ کتنے مصروف رہے ہوں اس کا معاملہ نہیں رہا، لیکن ہم نے جب سوال کیا تو انہوں نے فوراً جواب دیا۔ دیا ماشاءاللہ۔ اللہ پاک ان کے درجات کو بلند فرمائے، جب آمین، میں اللہ آمین، مقام عطا فرمائے۔ آمین، حضور مفتاح میاں صاحب کو آمین، دل آج بھی ان کو یاد کرتا ہے، ان بے کی شک، کمی ایک خالص جی، جی، محسوس ہوتی رہتی ہے۔ صحیح بات، تو بہرحال حافظ ظہیر صاحب کا بہت ساتھ رہا، انہوں نے ساتھ دیا الحمدللہ کانپور میں، جی اور کافی کچھ ان سے سیکھنے کو بھی ملا۔ اس کے بعد میاں نے جب مصرع عنایت کیا تو اب میں شعر کہتے رہتے کیسے کہوں، کیا کروں، سمجھ میں نہیں آ رہی تھی بات۔ تو وقت قریب آ گیا کہ صبح عرس غریب نواز ہے اور رات میں ایک سید صاحب بابا کا عرس تھا۔ جی میں وہاں گیا، تشریف ہوئی، پروگرام میں شریک ہوئے۔ اس کے بعد جب گھر لوٹے ایاز بھائی جی تو رات میں 1-1:30 بجے کا وقفہ، اور مصرع ہم گنگناتے رہے۔ جی اس مصرع کو گنگناتے گنگناتے ایسا ہوا کہ اس پر ایک مصرع لگا ہم سے، اب مجھے نہیں معلوم تھا کہ وہ صحیح ہے یا غلط۔ بہرحال وہ ہوا، اس کے بعد ہوتے ہوتے الحمدللہ صبح فجر سے پہلے تک 7 یا 6 اشعار کے ہمارا کلام مکمل ہو گیا، ماشاءاللہ، سبحان اور صبح فجر میں نے میاں کو ساری بات بتا کر کے ارسال کر دیا، اور میں نے اس کی اصلاح بھی الحمدللہ صبح ہی فرما دی، سبحان اللہ، جسے میں نے پڑھا اور الحمدللہ بہت عزت ملی۔ وہ منقبت پاک بھی انشاءاللہ اگلی نماز کی بارگاہ میں ہم آپ کو بالخصوص سنائیں گے، اور اس سے قبل میں ایک نعت پاک پڑھوں گا۔ اور الحمدللہ یہ نعت پاک میں نے جب آستانہ میں ہماری پہلی حاضری ہوئی مشاعرے میں، جی ایسے تو عرس شریف میں جاتے رہتے تھے، جی تو یہ نعت کو پڑھا میں نے پورے دل کے ساتھ خلوصات، اور الحمدللہ مجھے ایسا لگتا ہے کہ ایسا میرا پڑھنا ہے محسوس ہوا، مقبول ہوا خدا کی بارگاہ میں، کہ اللہ پاک نے اس کے بدل میں، اس کے جو ہے عوض میں اجر، جو کہتے ہیں نا کہ اجر عطا کیا، ایسا انعام عطا کیا کہ اسے میں کیا بیان کروں۔ انشاءاللہ میں جب نعت پاک پڑھوں گا تو آپ کو بتاؤں بے گا شک کہ وہ مجھے کیا آستانہ ہی ایسا ہے۔ ہم لوگ الحمدللہ ہم بھی اسی در سے منسلک ہیں، ہمارا بھی مرکز عقیدت ہے، اور حضور اکبر المشائخ جو کہ ہمارے دادا پیر ہیں ماشاءاللہ سے، حضرت کا کیا کہنا، سبحان اللہ، ان کی ذات گرامی، بہت ہی سادہ زندگی، اور الحمدللہ ایک پیر کامل الحمدللہ آپ کو ملے۔ ہمارے دادا پیر بھی ہے الحمدللہ، حضور مناظر اہل سنت حضرت علامہ مفتی انفاس الحسن صاحب چشتی سے ہم بھی داخل سلسلہ ہے، اور غریب نواز کے ہاتھ میں انہی کے ذریعے سے ہاتھ دیا الحمدللہ۔ تو بہت ہی معتبر، یہ اللہ کا بہت خصوصی کرم ہے ہم لوگوں کے اوپر کہ ایسی بارگاہ سے ہم لوگوں کو منسلک کیا۔ اور تو حافظ صاحب ہمارے سامعین کو آپ اپنی نعت شریف سے مستفیض فرمائیں۔ جی ایک مرتبہ درود پاک پڑھ رہے ہیں۔ اللہ رب محمد صلی اللہ علیہ وسلم، نحن عباد محمد صلی اللہ علیہ وسلم، صلی اللہ علیہ وسلم، الصلاۃ والسلام علیک یا رسول اللہ وعلی آلک و اصحابک یا نبی اللہ صلی اللہ علیہ وسلم۔ نہیں ہے آرزوئے خزینہ میرے حصے میں، سبحان اللہ، نہیں ہے آرزو نہیں ہے آرزو آئے
خزینہ میرے حصے میں نہیں ہے آرزوئے، خزینہ میرے حصے میں نہیں ہے آرزوئے، خزینہ میرے حصے میں، تمنا یہ گیا جائے مدینہ میرے حصے میں، تمنا یہ گیا جائے مدینہ میرے حصے میں۔ مدینہ میرے حصے میں۔ اور اس مہینے کی مناسبت سے یہ شعر عرض کرتا ہوں، ملاحظہ فرمائیں۔ جی عطا ہو۔ تیرے محبوب کے در پر گزرنا ہو جسے مولا، تیرے محبوب کے در پر گزرنا ہو تیرے جسے مولا، محبوب کے در پر گزرنا ہو جسے مولا، تیرے محبوب کے در پر گزرنا ہو جسے مولا، عطا کر دے مجھے ایسا مہینہ میرے حصے میں، عطا کر دے مجھے ایسا مہینہ میرے حصے میں، عطا کر دے مجھے ایسا مہینہ میرے حصے میں۔ اور بالخصوص یہ شعر ہے ملاحظہ فرمائیں۔ جی عطا ہو۔ بس اسی شعر کے تعلق سے میں کچھ وضاحت کروں گا انشاءاللہ اس نعت پاک کے بعد۔ وہ جس پتھر نے ان کے نقش پا رکھے ہیں سینے میں، وہ جس پتھر نے ان کے نقش پا رکھے ہیں سینے میں، وہ جس پتھر نے ان کے نقش پا رکھے ہیں سینے میں، خداوندہ تو لکھ دے وہ نگینہ میرے حصے میں، خداوندہ تو لکھ دے وہ نگینہ میرے حصے میں، اور اسے ملتی ہے بوئے گلشن جنت تو مل جائے، اسے ملتی ہو بوئے گلشن جنت تو مل جائے، اسے ملتی ہو بوئے گلشن جنت تو مل جائے، میرے آقا کا جائے پسینہ میرے حصے میں، میرے آقا کا جائے پسینہ میرے حصے میں، اور نبی کی یاد بھی جس میں ہے، جس میں 30 پارے بھی، نبی کی یاد بھی جس میں ہے، جس میں 30 پارے بھی، نبی کی یاد بھی جس میں ہے، جس میں 30 پارے بھی، خدا کا شکر ہے اے سسینہ میرے حصے میں، خدا کا شکر ہے سسینہ میرے حصے میں۔ بہت اچھا شعر آپ کے ساتھ، زندہ باد زندہ باد۔ اور مقطع سے کرتا ہوں نعت پاک۔ جی خدا کا شکر ہے اے سسینہ میرے حصے میں، زمانے کے امیروں کا امیر اب ہو گیا مونس، زمانے کے امیروں کا امیر اب ہو گیا مونس، زمانے کے امیروں کا امیر اب ہو گیا مونس، یہ دیکھو آ گئی خاک مدینہ میرے حصے میں، یہ دیکھو آ گئی خاک مدینہ میرے حصے میں، تمنا یہ گیا جائے مدینہ میرے حصے میں۔
الحمدللہ ایاز بھائی یہ نعت پاک جی میں نے پہلی مرتبہ جب مشاعرے میں شرکت ہوئی تو میں نے پڑھا، الحمدللہ اللہ پاک نے بہت عزت نوازی، بہت اچھا سنا گیا. جی اور یہ کلام میں سمجھتا ہوں ایسا قبول ہوا، میرے مرشد نے ایسا قبول کر لیا. حضور جی حافظ بخاری، حضور بندہ نواز محمد چشتی، ان بزرگوں نے مجھے ایسا قبول کیا کہ اتنی بڑی دولت سے، نعمت سے نواز دیا کہ عرس شریف میں تمام لوگوں کے درمیان، اتنے بڑے مجمع میں تمام علماء دین کے درمیان ایک ڈیوٹی کی نبھانے کی بات آئی. یعنی کہ وہ ایسی ڈیوٹی تھی کہ 2 دن 3 دن عرس ہوتا ہے ربیع الاخر شریف کے 16 17 18 تاریخ کو. 17 اور 18 کو 2 دن حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا موئے مبارک جی اور نقش پا قدم شریف، جس پتھر پہ آپ کا نقش ہے، پیر کے پیروں کا نقش ہے، اس کی زیارت کرانی تھی. سبحان اللہ. اور الحمدللہ اس بھیڑ میں ایسا چنا میرے بزرگوں نے، جی یہ میرے لیے نصیبے کی بات بے ہے. شک یہ مقبولیت، جی یہی آپ کی نعت شریف کی اور مقبولیت. حضور مظہر میاں صاحب قبلہ کے، سید سرکار مظہر میاں صاحب قبلہ کے دست مبارک سے جی میرے ہاتھ میں میرے سر پر دستار ہوئی. جی اور حضور سیدی سرکار اظہر میاں صاحب قبلہ نے اس ڈیوٹی کو مجھے انجام دے کہا کہ بیٹا یہ 1 سال کی نہیں، یہ ہر سال کی ڈیوٹی ہے، کیا آپ نبھائیں گے؟ میں نے کہا حضور انشاءاللہ جب تک زندہ رہے گی تو میں نبھاؤں گا. انشاءاللہ. اللہ پاک مجھے اس وعدے پر قائم و دائم رہنے کی توفیق عطا آمین فرمائے، آمین. اور ہم سب کو اپنے بزرگوں سے، اپنے اسلاف سے سچی پکی محبت کرنے کی توفیق عطا فرمائے، اپنے آستانے سے جڑے رہنے کی توفیق عطا فرمائے، اور تمام بزرگوں کی عزت کرنے کی توفیق عطا فرمائے. یہ سعادت مندی کی ہی بات ہے کہ اتنا بڑا مطلب جو ڈیوٹی ہے وہ اتنی عظیم ڈیوٹی جو سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کے منہ مبارک اور قدم مبارک کی زیارت کروانے کی ڈیوٹی، یہ بہت بڑا کرم ہے خواجگان چشت، بزرگان چشت کا. تو الحمدللہ میرے غریب نواز نے اپنا ہی ایک طریقے سے دامن پکڑا دیا مشائخ فقہ شریف کے ذریعے. اور غریب نواز کے بارگاہ میں یہ میرے لیے نصیبی کی بات ہے، خوشی کی بات ہے، خوش بختی کی بات ہے کہ جب میں نے شعر کہنا شروع کیا تو اپنے آقا کے ہندوستان کے راجہ کے بارگاہ میں شعر کہا. تو میں یہ بتا رہا تھا کہ میاں نے ایک مصرع مجھے عنایت کیا تھا. آیت وہ مصرع تھا کہ وجہ کیف و سرور ہے خواجہ. اب جس وقت میں نے یہ مصرع پڑھا تو اس وقت ہی میں بالکل ہکا بکا کہ یار یہ مصرع ہی نہیں سمجھ میں آ رہا ہے تو اس پہ شعر کیا کہیں گے. بہرحال جب شعر ہوئے تو میں حضر کرتا ہوں، ملاحظہ فرمائیں. نور احمد کا نور ہے خواجہ، 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 وجہ کیف و سرور ہے خواجہ، وجہ کیف و سرور ہے خواجہ، نور احمد کا نور ہے خواجہ. شعر ملاحظہ فرمائے. وہ وفادار مصطفیٰ ہے جو، وفادار مصطفیٰ ہے جو، وہ وفادار مصطفیٰ ہے جو، وہ وفادار مصطفیٰ ہے جو، وہ وفادار مصطفیٰ ہے جو، عشق میں تیرے چور ہے خواجہ، عشق میں تیرے چور ہے خواجہ، عشق میں تیرے چور ہے خواجہ. او خالد دامن گداؤں کا بھر دے، 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 آئے تیرے حضور ہے خواجہ، آئے تیرے حضور ہے خواجہ، آئے تیرے حضور ہے خواجہ. اور جب کہا المدد وہ آئے ہیں، جب کہا المدد وہ آئے ہیں، جب
جب کہا المدد وہ آئے ہیں، جب کہا المدد وہ آئے ہیں، ارے کون کہتا ہے دور ہے خواجہ، کون کہتا ہے دور ہے خواجہ، کون کہتا ہے دور ہے خواجہ۔ اور حضرت ایاز بھائی یہ شعر بالخصوص ملاحظہ فرمائیں، جس طرح دنیا کا سینٹر ہے، سینٹر میں مکہ شریف اور مدینہ شریف پایا جاتا ہے، اسی طرح ہندوستان کا جب آپ قدیمی پرانا نقشہ اٹھائیں گے تو دیکھیں گے کہ اجمیر شریف بھی ہندوستان کے بالکل سینٹر پر ہے، جی ماشاء اللہ، الحمدللہ۔ اس نسبت سے ایک شعر ہے اکھنڈ بھارت کا، اکھنڈ بھارت کا سینٹر، کہ جس کو ہندوستان کہتے ہیں، 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 اس کی آنکھوں کا نور ہے خواجہ، اس کی آنکھوں کا نور ہے خواجہ، اس کی آنکھوں کا نور ہے خواجہ۔ اور ان کے آنے سے مٹ گئی ظلمت، بے شک حق ہے، ان کے آنے سے مٹ گئی ظلمت، ان کے آنے سے مٹ گئی ظلمت، ان کے آنے سے مٹ گئی ظلمت، نور حق کا ظہور ہے خواجہ، نور حق کا ظہور ہے خواجہ، نور حق کا ظہور ہے خواجہ۔ اور یہ شعر ہندوستان میں رہنے والے نقلی مسلمانوں کے نام حاضر کرتا ہوں ایاز بھائی، کہ اصل میں ہند کے وہ باغی ہیں، 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 تم سے جو دور دور ہے خواجہ، تم سے جو دور دور ہے خواجہ، تم سے جو دور دور ہے خواجہ، وجہ کیف و سرور ہے خواجہ۔ اور مقطع ملاحظہ فرمائیں، جی عطا کہ سچے دل سے پکار تو مونس، سچے دل سے پکار، سچے دل سے پکار تو مونس، سچے دل سے پکار تو مونس، سچے دل سے پکار تو مونس، ارے سب کی سنتے ضرور ہے خواجہ، سب کی سنتے ضرور ہے خواجہ، سب کی سنتے ضرور ہے خواجہ، نور احمد کا نور ہے خواجہ، وجہ کیف و سرور ہے خواجہ۔ السلام علیکم۔ بہت بہت شکریہ حافظ جی۔ تو حافظ جی آپ ہمارے اسٹوڈیو میں آئے، آپ کا بہت بہت شکریہ، اور بہت ہی شاندار کلام سے آپ نے ہمارے سامعین کو مستفید کیا۔ حافظ جی ہمارے ایسوسیشن جو کہ فیضان غریب نواز ایسوسیشن ہے، اس کے آپ الحمدللہ بہت سینئر ممبر بھی ہیں، ہمارے ساتھ عرصے دراز سے ہماری خدمات میں شامل رہتے ہیں، اور اس کی جو ایک یونٹ ہم نے بنائی تھی بزم نعت و ادب، اسی کے نام سے الحمدللہ یہ چینل بھی ہے، بزم نعت و ادب FGNA۔ تو ہمارے ایسوسیشن اور ہمارے چینل کے لیے کچھ تاثرات اور دعائیہ کلمات کہنا چاہیں گے آپ؟ جی الحمدللہ، جیسے کہ آپ نے کہا کہ اس تنظیم کا میں بھی ایک ادنا سا فرد ہوں، اور یہ کوئی لگی چپڑی بات نہیں، بالکل سچی بات ہے جی کہ الحمدللہ ہماری تنظیم بہت اچھا کام کر رہی ہے، الحمدللہ، اور ہم زیادہ کسی رونق اور زیادہ کسی دکھاوے کے قائل بھی نہیں ہیں۔ جی 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 الحمدللہ ہمارے کچھ مخصوص پروگرام ایسے ہیں، جیسے کہ ربیع الشریف میں ہم لوگ مریضوں کو پھل بانٹتے تھے، ادھر لاک ڈاؤن کے بعد سے راشن کٹ وغیرہ، رمضان شریف میں بچوں کو غریب جگہوں پر راشن کٹ پہنچانا، ان کے لیے کپڑے لے جانا، لباس اچھے سے اچھا، تاکہ عید میں اچھا پہن سکے، جو کہ ہمارے آقا کی سنت رہی ہے، جو ان کا طریقہ صاحب کا رہا ہے۔
جی ہمارے سرکار غریب نواز عید کی نماز کے لیے جب گھر سے نکلے، دیکھا راستے میں کوئی بچہ بیٹھا ہوا تھا جس کے تن پر بدن پر کپڑے نہیں تھے، تو آپ نے اپنا وہ نیا کرتا اتار کر اس بچے کو پہنا دیا. اس سے کیا میسج ملا جی کہ جی عید اصل میں وہ نہیں ہے کہ ہم نئے کپڑے پہنے جی ہیں، جی اصل میں عید وہ ہے کہ ہم جو اس کے لائق ہیں مستحق مستحق لوگ ہیں، ان جی تک پہنچائیں، ان کو پہنا ہے. الحمدللہ ایسوسیشن پہلے ان غریب بچوں اور لوگوں کے لیے کپڑے اور راشن مہیا کراتی ہے، اور الحمدللہ ایسوسیشن کے جو مین پدادھیکاری وہ وہاں پہ کپڑے پہنچانے کے بعد ہی اپنی عید کی خریداری کرتے جی ہیں. الحمدللہ. یہ سرکار غریب نواز کا فیضان اور رسول اللہ کے مطلب غلامی کا صدقہ ہے ان کے بے شک. امتی ہونے کا الحمدللہ. الحمدللہ. اور اس کے علاوہ تمام کام جیسے سردی کی راتوں میں کمبل وترن جی کرنا، جی کمبل بانٹنا جو غریب بے سہارا فٹ پاتھ پر ہے، جی اور اس طریقے سے کئی کام ہیں یاز بھائی، اور الحمدللہ ہم بھی انجام دیتے ہیں، اور جہاں تک میری حیثیت مطابق ہو سکتا ہے ہم اس جی میں جی خدمت بھی کرتے ہیں، بے شک بے شک. ساتھ بھی دیتے ہیں، جی. چلتے ہیں آپ کے ساتھ، چاہے وہ ضروری نہیں کہ وہ پیسوں سے ہی خدمت ہو، ہاں ہاں اور کیا، جو ہاتھ جس پیروں لائق سے ہے بھی الحمدللہ. آدمی خدمت کرتا ہے. میں جس لائق ہوں اس لائق الحمدللہ جی. خدمت کر رہا ہوں. اور میں یہ کہتا ہوں جو بھی تنظیم والے ہیں، صرف ہماری تنظیم نہیں، الحمدللہ ہر تنظیم کو خلوص کے ساتھ محبت کے ساتھ کام کرنے کی توفیق عطا فرمائے، آمین آمین. اور ہماری اس تنظیم کو بھی دنیا چونی ترقی عطا فرمائے. ہمارا یہ بہت اچھا چینل، جس طرح کہ آج تمام چینلز چل رہے ہیں جی یوٹیوب جی وغیرہ پر، اور ہمارے اس چینل کے ذریعے الحمدللہ ایک دین کا کام ہوگا، جی سماج کا انشاءاللہ. کام ہوگا، سیاسی کام ہوگا، جی جی جس سے کیونکہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ حقوق اللہ بھی اور حقوق العباد بھی. جی حقوق اللہ، ہم اللہ کی بندگی کریں، ہم اللہ اس کے رسول جیسے کہا ویسے مانیں، لیکن حقوق العباد اللہ کے بندوں کے اوپر ہم کو حق جی ہے، جی ہمارے اوپر ہم کو اس کو بھی اس دیکھنا کو بھی ہے. دیکھنا ہے. خدمت جی خلق، خدمت انسانیت، جی یہ سب سے بڑا حق ہے ہمارے اوپر، جی تو ہمیں اسے بھی دیکھنا ہے. رسول اللہ سے حضرت جبریل علیہ السلام آئے، صحابہ کے چھروبن میں بیٹھے ہوئے تھے، تو آپ نے حضرت جبریل علیہ السلام نے حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے صلی اللہ علیہ وسلم. ایک سوال کو 3 بار کیا جی کہ یا رسول اللہ، فرمائے کہ اسلام کیا ہے، اسلام کیا ہے، اسلام کیا ہے. اور الحمدللہ تینوں بار رسول اللہ نے الگ الگ جواب دیا. اس کا ایک جواب یہ بھی تھا جب جبریل نے پوچھا کہ یا رسول اللہ فرمائے کہ اسلام کے دور میں، فرمایا کہ کھانا کھلانا اسلام ہے. سبحان اللہ. ہمیں یہیں سے درس ملتا ہے جی جی کہ خدمت خلق، خدمت انسانیت کا. اور الحمدللہ اہل سنت والجماعت والے اس پر قائم و دائم ہیں، اور الحمدللہ تا قیامت رہیں گے انشاءاللہ. انشاءاللہ. اللہ پاک ہم سب کو خدمت خلق کرنے کی، بے لوث خدمت کرنے کی توفیق عطا آمین فرمائے، آمین آمین. اور اللہ اس کے رسول کے احکام پر چلنے کی، ماننے کی، اور ان کے راستے پر چلنے کی توفیق عطا فرمائے. آمین آمین. تو حافظ جی، آپ ہمارے اسٹوڈیو میں تشریف لائے، آپ کا بہت بہت شکریہ. ہم اپنی تنظیم فیضان غریب نواز ایسوسی ایشن کی طرف سے آپ کو ایک سرٹیفکیٹ دے کے آپ کو اعزاز بخشنا چاہتے ہیں. سرٹیفکیٹ قبول فرما کر ہم کو شکریہ کا موقع دیں. ہر ایک ابتدا سے پہلے ہر ایک انتہا کے بعد، ہر ایک ابتدا سے پہلے ہر ایک انتہا کے بعد، ذات نبی بلند ہے ذات خدا کے بعد. ہر ابتدا سے پہلے ہر ایک انتہا کے بعد، ذات نبی بلند ہے ذات خدا کے بعد. اور دنیا میں احترام کے قابل ہیں جتنے لوگ، دنیا میں احترام کے قابل ہیں جتنے لوگ، میں سب کو مانتا ہوں مگر مصطفیٰ کے بعد، میں سب کو مانتا ہوں مگر مصطفیٰ کے بعد. یہ تھے حافظ مونس چشتی صاحب، جو کہ اپنے شاندار لہجے میں آپ کو نعت شریف اور منقبت شریف سے مستفیض کرا رہے تھے. انشاءاللہ ہم پھر حضرت کو مدعو کریں گے اپنے اسٹوڈیو میں. حافظ جی، آپ ہمارے اسٹوڈیو میں تشریف لائے، آپ کا بہت بہت شکریہ. ہمارے اس چینل بزم نعت و ادب FGNA کو آپ تمامی حضرات لائک کریں، سبسکرائب کریں، اس کو شیئر کریں اور اس کو پروموٹ کریں. اگر کوئی اپنا ایڈ اور یا کوئی اپنا پروگرام کور کروانے کے لیے ہم سے سمپرک کرنا چاہتا ہے تو وہ ہمارے دیے ہوئے نمبروں پہ کانٹیکٹ کر سکتا ہے. اور الحمدللہ یہ چینل جو ہم نے لانچ کیا ہے، یہ صرف کھانے کمانے کا ذریعہ نہیں اور اپنی پبلسٹی کا ذریعہ نہیں، اللہ اس کا رسول بندے کی بہتر نیت کو جانتا ہے. اس چینل سے اگر یہ مونیٹائز ہوتا ہے، آپ حضرات کے تعاون سے، آپ حضرات کے سبسکرپشن سے، آپ حضرات کے ویوز سے اگر یہ چینل مونیٹائز ہوتا ہے تو ہماری نیت ہے الحمدللہ کہ اس کا آدھا حصہ، اس سے آنے والی انکم کا آدھا حصہ ہم اپنے ایسوسی ایشن فیضان غریب نواز ایسوسی ایشن، جو کہ ایک عرصے دراز سے قومی، ملی، دینی، سنی، سماجی خدمات کو انجام دے رہا ہے، اس میں اس کو ایڈ کریں گے اور اس کو دیا جائے گا.
تو آپ تمامی حضرات ہمارے ساتھ تعاون کریں اور اس چینل کے لیے پروموٹ کرنے کے لیے ہمارا ساتھ دیں۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ تعالیٰ وبرکاتہ۔